बीबी सन माफ कर दो, सन माफ कर दो। तो आप सोचिए एंटरटेनमेंट की कितनी कमी होती है। पार्टी के बहुत, वैसे मैंने बहुत थोड़ा कहा, इससे ज्यादा है। एक तरफ से उनको आप पता ना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, दूसरी तरफ वो ठहरते सिर्फ गर्नल उसमें है जी। वो तो ये करेंगे ही करेंगे 2 नंबरी से, मतलब पीटीआई का कोई प्रोग्राम 2 नंबरी के बगैर हो जाए, हो नहीं ना सकता। मुर्शिदा बीबी ये ले आजकल आपको पता है मोकलान काम भी कोई नहीं कर रहे उनको कि ये दोबारा से एक खुफिया साजिश प्लान कर रहे हैं। कैंडिडेट इन्हों दे खुफिया जल्द से इन्हों दी ऑनलाइन दरखास्त इन्हों किसी ने नहीं दी और ये मकबूल बहुत है इलेक्शन लड़ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। तबीयत अच्छी नहीं थी और आज भी संडे वाले दिन भी हम काम कर रहे थे। कुछ काम था पार्टी ऑफिस में, कुछ मीटिंग्स थी, मुझे जाना पड़ा और अब मैं थोड़ी देर पहले वापस आई हूँ। तो मैंने कहा कि पहले ये वाला काम भी कर लें, क्योंकि बहुत मज़ेदार 2-3 ख़बरें आई हुई थी। तो उन ख़बरों के ऊपर आपको पता ना कि हमारा कमेंट करना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना तो फिर मज़ा ही ख़राब हो जाता है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो आप मेरे साथ एंड तक रहिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो अपनी बात पहुंचा सकें। पहले जो आज जो सबसे बड़ा कारनामा है पीटीआई का, बल्कि अगर मैं सोच रही थी कि अगर पीटीआई हमारी ज़िंदगियों में ना होती तो आप सोचिए एंटरटेनमेंट की कितनी कमी होती। मतलब मज़ा ही ना आता ज़िंदगी में, कोई रौनक ही ना होती। ना इमरान खान की चवलें होती, ना पीटीआई के कारनामे होते, ना इनकी ड्रामेबाजियाँ 2 नंबरियाँ होती, तो कितनी ज़िंदगी बेरौनक और फीकी फीकी होती है हमारी। तो जब आपको पता है पीटीआई जब तक है मुल्क में पीटीआई, तब तक रहेगी शहनाई ही शहनाई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मैंने बैठे बैठे शेर बना दिया। तो ये जो शहनाई है एक एंटरटेनमेंट की, ये बजती रहती है और हमें कुछ ना कुछ जो है वो मिलता रहता है। अब जो आज सबसे बड़ी और मज़े की खबर ये है कि ऑनलाइन जलसा, आपने सुना पहले कभी? जलसा क्या होता है? जलसे का एक इम्प्रेशन जो है ना वो एक पब्लिक गैदरिंग और जलसे की हमेशा हर मुल्क में एक रिवायत रही है। जलसे जो हैं वो हर मुल्क में लीडर करते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पर लोग आते हैं, आकर अपने लीडर को सुनते हैं और अपना मैसेज लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पीटीआई ने नवा कारनामा सर अंजाम दिया। अपनी तरफ से मैं आपको ये बताऊँ, वो अपनी तरफ से ना अपने आप को कहते हैं हम बहुत मॉडर्न लोग हैं, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, हम बहुत टेक्नोलॉजी से चलने वाले लोग हैं। भाई मान लिया, लेकिन हर शय जो है मतलब है टेक्नोलॉजी जो है ना उसकी भी एक लिमिट होती है। तो ये अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसके नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं। और अब तो आपको पता ना, चूँकि पार्टी रही कोई नहीं है जी, ग्राउंड पे भी नहीं दे रही, उम्मीदवार भी कोई नहीं है, ओहदेदार भी कोई नहीं है, तो अब उनके पास जो है वो और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ऑनलाइन जलसे करें। तो उन्होंने आज एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है, जो आज रात 9 बजे जो है वो होगा। अब वो ऑनलाइन जलसा जो है वो उसके अंदर आई थिंक बहुत सारे जो भगौड़े हैं वो शामिल है, जो भागे हुए हैं मुल्क से या मुल्क के अंदर रुपोश हैं, वो उसको जो है उसके अंदर शामिल होंगे। और लेकिन मैं सोच रही थी कि ये एक अजीब लगा मुझे इसलिए भी कि ऑनलाइन जलसे के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी भला सबसे ज़्यादा। एक तो पागलपन की है जी, पागलपंती, कि जिन लोगों को मुल्क का कोई ख्याल नहीं है, जिनको इस मुल्क से कोई प्यार नहीं है, जिनको इस मुल्क की तबाही करने वाला, मुल्क के खिलाफ साजिशें करने वाला एक करप्ट और गंदे किरदार का आदमी जो है उसको सुनने का शौक, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए ज़रूरी यह है कि एक अदद आपके पास लैपटॉप या एटलीस्ट आपके पास एक टच स्क्रीन फ़ोन हो, मतलब जिसके ऊपर आप जो है वो इस्तेमाल करके इंटरनेट, तीसरी चीज़ जिसको आप इस्तेमाल करके उसके अंदर आएंगे। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये जो लैपटॉप जो शहबाज शरीफ ने या मियां नवाज शरीफ साहब ने दिए थे तलबा को, वो तलबा शर्मिंदगी तो नहीं होगी ना उनको, वो उसी लैपटॉप के साथ ज्वाइन करेंगे इस फितने की पार्टी की बाकी फितनागिरी को। दूसरी बात यह है कि इंटरनेट, मतलब 4G जो है वो भी इस मुल्क के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब लेके आए, तो वो भी शर्मिंदगी से है वो इस्तेमाल कर लेंगे इंटरनेट, इसकी फितनागरी को जो है वो दमाम देने के लिए। उनको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी, यकीन मानिए इनको बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। अच्छा, उसके बाद आजकल कौन कौन शामिल होगा इसके अंदर? एक तो मैंने कहा कि जो पागल हैं, कल्ट फॉलोअर्स हैं, जिनको बिल्कुल पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, ओवरसीज खास तौर पर हमारे वो बहन भाई जो बाहर बैठ के इनकलाब लाते हैं। वैसे इनका मैं सोचती हूँ कि अजीब ही हाल है ये। मैं सोशल मीडिया का वज़ीर आज़म है, मैं आपको पता पहले भी कह चुकी हूँ
کہ یہ بیچارہ جو ہے یہ اب سوشل میڈیا کا وزیر اعظم ہی بن سکتا ہے، اس سے مطلب آگے بات جا نہیں سکتی. وہ بھی بلاؤ جنرل فیض کا اور باجوہ کا، جس نے ان کو RTS بٹھا کے جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا تھا، ورنہ ابھی تک بھی سوشل میڈیا کا وزیر اعظم ہی ہوتا. تو یہ جو آج کل لوگ ہیں جو اوورسیز خاص طور پر اس کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ان کا ایک PTI آفیشیل کا جو ایکس ہینڈل ہے، ٹویٹر ہینڈل، اس کے اوپر انہوں نے ایک انویٹیشن، ایک کلپ بھی لگایا انگریزی میں. ہاں جی، انگریزی میں. اور وہ انگریزی بھی ایکسنٹ بھی جو ہے نا، وہ کوئی برٹش ایکسنٹ تھا یا امریکن ایکسنٹ تھا، وہ لوکل ایکسنٹ بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام آدمی جس کو واقعی مہنگائی سے کوئی پرابلم ہے، جو بے روزگار ہے، جس کی معاشی حالت بہت بری ہے، جو میجورٹی ہے اس پاکستان کے، وہ تو نہیں شامل ہو سکتے نا. ان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ان کے معاملات سے، نہ ان کا میسج جو ہے ان تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ تو کوئی پڑھی لکھی جو چند فیصد کلاس ہے یہ اس کے لیے ہے، یا یہ سارے ٹشنے جو ہے نا یہ وہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جن کا پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ باہر بیٹھ کے انقلاب لاتے ہیں. اتنے افسوس کی بات ہے کہ ان کا انقلاب بھی آن لائن ہوتا ہے، ان کا احتجاج بھی آن لائن ہوتا ہے، ان کے جلسے بھی آن لائن ہوتے ہیں، ان کی سیاست بھی آن لائن ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ 8 فروری کو آن لائن پڑھنے نہیں نا ووٹ. 8 فروری کو تو ووٹ پڑھنے ہیں گراؤنڈ کے اوپر. وہ ان کی حالت پتلی ہے، ظاہر کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، اور اسی لیے انہوں نے الیکشن سے بھاگنے کی سازش بھی کی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کو 2 نمبری کرنے کی عادت ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ ان کا نا بھرم جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. کہ وہ آپ کو پتا نا باٹس کیا ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھے پہلی دفعہ، کہ جو آرٹیفیشل طریقے سے جو ہے وہ اکاؤنٹس خرید کر ایڈ کیے جاتے ہیں. وہ تو یہ کریں گے 2 نمبری سے، مطلب PTI کا کوئی پروگرام 2 نمبری کے بغیر ہو جائے، یہ ہو نہیں نہ سکتا. اتنے کٹ کاپی پیسٹ بھی ہیں. وہ لبرٹی چوک کے جو ویژولز ہیں اس میں 2 جگہ لبرٹی چوک کا جو ہے وہ بلڈنگیں فکس کر سکتے ہیں. یہ تو مطلب یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور بڑی طبقہ ہے جو اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے موکلان. بشرا بی بی کے ویلے آج کل آپ کو پتا نا، موکلان کام ہی کوئی نہیں کر رہے. ان کو آج کے پاس کام ہی نہیں ہے، وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے. تو وہ موکلان جو ہے نا وہ بھی اس جلسے کے اندر شرکت کر سکتے ہیں. اور اس آن لائن جلسے کا رزلٹ جو ہے وہ 0/0، بیکاز گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ مختلف ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ عمران خان پبلک میں ایگزسٹ نہیں کرتا. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ لوگ اس جیسے فتنے کو اب مزید پسند نہیں کرتے. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ لوگ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، فتنہ گری اور تماشے نہیں چاہتے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دوبارہ سے ایک خفیہ سازش پلان کر رہے ہیں. اگر آپ نے ان کی KPK کے جلسے دیکھے ہوں، جہاں ان کو جلسے کرنے کی جو ہے اجازت ملی، انہوں نے جلسے کیے، وہاں پہ جو لینگویج دوبارہ استعمال کی جا رہی ہے ینگسٹرز کی طرف سے، جو ان کو اشتعال دلایا جا رہا ہے، اور وہ دوبارہ عمران خان ہمیں کہے ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ملک میں شرپسندی جو ہے یہ عمران خان لوگوں کے، پھر غریب لوگوں کے بچے جو ہیں ان کو یہ آگے لگا کے ان کی زندگی کی تباہی کرنا چاہتا ہے. اور عام آدمی کا نہ اس PTI سے کوئی تعلق ہے، نہ عام آدمی کا جو ہے PTI کا عام آدمی سے کوئی تعلق ہے. یہ ایلیٹس کی، یہ فیشن والی آنٹیوں کی، یہ ممی ڈیڈی کلاس کی، یہ برگر بچے بچیوں کی، یہ ان کی پارٹی ہے جن کا مہنگائی پرابلم ہی نہیں ہے، جن کا بے روزگاری پرابلم ہی نہیں ہے، جن کے معاشی حالات پرابلم نہیں ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہوا ہے کہ جن کے جو ہے وہ کتوں کے بسکٹ کا جو ہے وہ بجٹ اتنا ہے جتنا ایک عام آدمی کے گھر کا بجٹ نہیں ہوتا. تو یہ ایلیٹ کلاس کی جو ہے وہ پارٹی ہے آج آن لائن، جو کوئی جلسہ ولسہ نہیں ہے، یہ آن لائن پارٹی ہے جو ہوگی. اور اس پارٹی کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کی یہ گفتگو کرتے ہیں، کس طرح کے ان کے معاملات ہیں. اب میرا خیال ہے اس کے اوپر کچھ نہ ہی بولوں تو بہتر ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کے بعد میں خبر آئی، انہوں نے وہ آج کسی شادی پہ گئے ہوئے ہیں، گورنر ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ ایک طرف تو ان کو آپ پتہ نا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، دوسری طرف وہ ٹھہرتے صرف گورنر ہاؤس میں ہیں جی. تو گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ شادی پہ کسی کی، ضیاء اللہ فریدی غالباً ان کے کسی کارکن کے جو ہے وہ اس کی شادی ہے، اس کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں. وہاں پر انہوں نے ایک اجلاس بھی کیا، اور انہوں نے جو ہے PTI سے اتحاد کرنے کو منع کر دیا. اور JUI کا وفد بھی جو ہے ان کی درخواست پہ ان کو ملا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ زرداری صاحب ترلے کر رہے ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا اتحاد ہو جائے تاکہ ان کو کوئی مطلب کھلونے کے لیے تھوڑی سی جگہ مل جائے. لیکن اگر آپ ان کے ترجمانوں کی باتیں سنیں تو ان کے مطلب ایسے، اور شازیہ مری صاحبہ نے تو مطلب کمال ہی کر دیا، انہوں نے تو جوک کی اخیر ہی کر دی. انہوں نے کہا جو کراچی میں ترقی ہوئی ہے نا وہ پورے پاکستان میں لے کے جائیں گے. بی بی سن معاف کر دو، سن معاف کر دو.
ہمیں کراچی والا کوڑا نہیں چاہیے، ہمیں کراچی کے گندے نالے نہیں چاہیے، ہمیں کراچی کی جو حالت آپ نے کر دی ہے، جو انفراسٹرکچر کی تباہی ہے، ہمیں بھائی معاف کر دیں، آپ وہیں تک رہیں، یہ آپ کی ترقی ہمیں بالکل نہیں چاہیے۔ اور اس سے یاد آیا کہ وہ اپنے لطیف کھوسا پائی جن ہیں جی، انہوں نے آج پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں پارٹی کے بہت، ویسے میں نے بہت تھوڑا کہا، اس سے زیادہ ہے، بڑے لیڈر نے جو ہے وہ ان کی شمولیت کرائی ہے۔ بوجھے کون؟ شوکت بسرا جی، جو پی ٹی آئی کے ایم پی اے تھے، نہیں ایم پی اے تو خیر وہ کبھی نہیں رہے، پیپلز پارٹی کے ایم پی اے تھے، اور وہ جو ہے وہ چھوڑ کے پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، لیکن جو ان کی پارٹی میں چلا جائے نا وہ اچھا ہوتا ہے، کوئی دوسری پارٹی میں چلا جائے تو وہ بہت برا ہوتا ہے۔ تو اس بندے سے جو ہے نا اس کو پٹا بنوایا گیا ہے ان کو، ٹھیک ہے، اور پٹا بنوا کے جو ہے وہ پھر انہوں نے شہباز شریف کا وہ جو شعر نہیں ہے، قافلہ یہیں سے نکلے گا، وہ بلا، وہ اس نے شعر پڑھا، پھر اس نے ساتھ کھڑے کر کے نا لطیف کھوسا کو انہوں نے کہا بولو عمران خان زندہ باد، اور لطیف کھوسا بیچارے کی مطلب مظلومیت پہ مجھے ترس آیا، رونا آیا۔ لطیف کھوسا صاحب کا یہ حال تو نہیں تھا کہ شوکت بسرا ان کو شمولیت کرائے اور پھر پاس کھڑے ہو کے اس سے نعرے لگوائے، جس کو شاید پتہ نہیں، یقین نہیں ہے کہ یہ دل سے شامل ہوئے ہیں کہ نہیں، ان کو نعرہ لگانے کے لیے بھی شوکت بسرا کی اجازت کی ضرورت پڑی، تو بڑا افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا مجھے لطیف کھوسا صاحب کو اس حالت میں دیکھ کے۔ حالانکہ وہ بڑے جو ہے وہ گورنر بھی رہ چکے ہیں، ان کو پیپل پارٹی نے بڑا سر پہ بھی چکا ہوا تھا، سینیٹر بھی رہے، اور لیکن آپ یہ دیکھ ہی لیں۔ اس کے بعد اینڈ پہ جو ہے وہ ہم نے بات کرنی ہے جو ہماری اس وقت الیکشنز کی جو سرگرمیاں چل رہی ہیں، الیکشنز کے جو معاملات چل رہے ہیں، اس کے اندر جو یہ پی ٹی آئی ہے، اس نے اپنا ایک اور جو شگوفہ ہے وہ یہ شروع کیا کہ جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے کہا جی ہم نے وہ خفیہ رکھنے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کینڈیڈیٹ انہاں دے خفیہ، جلسے انہاں دی آن لائن، درخواست انہاں نو کسی نے نہیں دیتی، اور یہ مقبول بہت ہے، انہوں نے الیکشن لڑنے۔ جی جی، اب حاصلیں رولیں، یہ آپ کی مرضی ہے، میں اب اس کو آپ کو کیا ہی بتا سکتی ہوں۔ اور یہ جو ہے یہ اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں وہ مقبول بہت ہے، انہوں نے حکومت میں آ جانا ہے تو سن لیا کریں، کوئی بات نہیں، مطلب دکھی دل ہے ان کی سننے کے علاوہ مطلب آپشن کوئی نہیں، سن لیا کریں۔ اور آخر میں جو بات کرنی ہے مجھے، وہ کل ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلا، یقین مانے مجھے اس نوٹیفیکیشن کو دیکھ کے لگا کہ یہ فیک ہوگا، اور میں نے 2-3 جگہوں سے پوچھا بھی کہ یہ فیک ہے کہ نہیں، تو میرے پہ پہاڑ گرا کہ یہ فیک نہیں ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ تمام جو ملک کے ایئرپورٹس ہیں ان کے اوپر ججز اور ان کی جو بیگمات ہیں ان کی جو جسمانی تلاشی ہے وہ نہیں لی جائے گی۔ اور مجھے افسوس سب سے زیادہ یہ ہوا کہ یہ اس وقت یہ نوٹیفیکیشن آیا جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس ملک کے چیف جسٹس ہیں، جو پروٹوکول نہیں لیتے، جو سرکاری گاڑی استعمال نہیں کرتے، لیکن ان کے دور حکومت میں ان کے اس رجیم کے اندر جو ہے اس نوٹیفیکیشن کا آنا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اللہ جانے یہ حکومت نے کیا ہے یا یہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آیا ہے، جہاں سے بھی آیا ہے، اس کے بارے میں فیکٹس جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، کیونکہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ وہ جو ہے وہ جسمانی تلاشی میں کیا ہو جاتا ہے، ہم بھی اپنی جسمانی تلاشی ایئرپورٹس پہ دے دیتے ہیں اور یہ سیکیورٹی کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے ان کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے اس طرح کی بات آنا مجھے ہضم نہیں ہوئی۔ میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے۔ خدا حافظ۔